السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز. ہم پڑھ رہے پارہ 28 میں سورۃ الطلاق، آیت 5 onwards تلاوت ہوگی. آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن
لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आप कुरान खोल लीजिए, पारा हमारा है 28 और सूरत है अत-तलाक, आयत 5 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। आयत 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं ज़ालिका अम्रुल्लाह। आयत 5 आई थिंक हम कर चुके थे, फिर से करेंगे। ज़ालिका अम्रुल्लाही, वो हुक्म है अल्लाह का, अंज़लहू, उसने नाजिल फरमाया उसको, इलैकुम, तुम्हारी तरफ। नाजिल फरमाया का मतलब क्या होता है? अता नाजिल, किया, अता किया। अच्छा, और कोई मीनिंग नाजिल फरमाया का? किसकी बात हो रही है? क्या नाजिल फरमाया गया है? रेवलेशन ऑफ द कुरान बाजी। वेरी गुड, रेवलेशन ऑफ द कुरान। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी चांद आंटी कह रहे हैं कि अता किया गया, तो और कोई मीनिंग इसका आपको समझ आता है? क्योंकि कुरान हमारी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान नाजिल किया गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट वाज रिवील्ड अपॉन, है ना? तो रिवील्ड अपॉन का मतलब, नाजिल का मतलब होता है ऊपर से नीचे, जैसे बारिश भी और अल्लाह की रहमत और ये कुरान भी। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने हुक्म से, ये जो आया ना ज़ालिका अम्रुल्लाही, ये अम्र कहते हैं हुक्म, अल्लाह के हुक्म से, ये अल्लाह ताला की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर कुरान की आयतें वही के जरिए नाजिल की गई। दे वर रिवील्ड। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने हुक्म से जो इल्म चाहते हैं वो रिवील करते हैं, यानी क्या करते हैं? नाजिल करते हैं। इसका मतलब उसको डिस्क्लोज करके पहुंचा देते हैं। अब ऊपर से नीचे अल्लाह की तरफ से हमारी तरफ आने को नुज़ूल कहा गया है। ओके, अब एक्चुअली पूरा कुरान नाजिल किया गया, राइट? बट यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? देखिए, खास वर्ड हमको मिलेगा इलैकुम, तुम्हारी तरफ। कौन, किसकी तरफ ये नाजिल किए गए सारे हुक्म? हमारी आप तरफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब आता है ना, तो कुरान में आते हैं अलैक, बराबर, अलैक, आपकी तरफ, अलैक आपके ऊपर, और इलैक आपकी तरफ। बट यहाँ पे इलैकुम, और ये कुम हम सब की तरफ इशारा, और अस, फॉर अस, बट दिस इज नॉट फॉर अस। इलैकुम होता है टूवर्ड्स अस। फर्क है कि नहीं? फॉर अस एंड टूवर्ड्स अस बहुत फर्क है। कि अल्लाह ताला ने हमारी तरफ ये इल्म नाजिल तो फरमा दिया हमारी तरफ, अब हम उसको लेते हैं या नहीं लेते, ये किसके ऊपर छोड़ दिया? हमारे फ्रीडम, वेदर यू टेक इट और नॉट। ये जो अम्रू है ना, आप जब हम इस सूरत का रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह, प्लीज रिमाइंड मी टू डिस्कस दिस अम्रुल्लाह, and we will be amazed to understand the meaning of अम्रुल्लाह। और इसलिए ना बहुत डिटेल में और बहुत स्लो होता है मेरा, बट इट इज सो ब्यूटीफुल। और ये अम्र देखिए एक बार नहीं आया है, आयत 4 में भी आ गया, मिन अम्रिही युस्रा। तो एक बार ये अम्र हम समझेंगे ना, आप, हमारी जिंदगी की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। वी डू इट इन द रिविजन टाइम। अब कहा है हम लोग, वमन यत्तकिल्लाह, और जो तकवा करेगा अल्लाह,
ہم نے ڈسکس کیے تھے. اتنا کانشیسنس ہو اللہ کا ہر وقت. یکفر عنہ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اس سے سیئاتی ہی، اس کی برائیاں، اس کے گناہ. اور کیا کریں گے؟ وَيُعْظِمْ، اور وہ عظیم کر دیں گے، ہے نا، عظیم ورڈ ہے نا، عظیم کر دیں گے یعنی بڑھا دے گا. لہو، لیے اس شخص کے، اجرا، اس کا اجر، اس کا ریوارڈ، اس کی نیکیاں بڑھا دے گا. سبحان اللہ. یہ تقوی کو اگر ہم سمپل میننگ میں سمجھے نا ایوری ڈے لائف میں، تو کچھ ایگزامپل سے سمجھ آئے گا. اب آپ لے لیجئے ایک شخص ہے، مومن ہے. ہم لوگ تو پیدا ہی ہوئے نا مسلمان گھر میں، لیکن صحیح معنوں میں ایمان ہمارا کب شائن ہوا ہے، چمکا ہے؟ کب سے شائن ہو رہا ہے یہ؟ جب سے ہم قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں باجی. ایگزیکٹلی سمجھنے لگے قرآن کو. قرآن سمجھ کر اب عمل میں لانے لگے تو ہمارا ایمان چمکنے لگا. اب ابھی آپ ایک ایگزامپل لیجیے، اپنے آپ کو ہی رکھیے، ہم کسی اور سے کمپیئر نہیں کریں گے. ہاں، میں اپنے آپ کو کمپیئر کروں گی اپنے پاسٹ لائف سے، جب میں قرآن سے دور تھی یا اس کو نہیں سمجھتی تھی. اور آپ بھی اپنے آپ کو کمپیئر کیجیے. اچھا ہے نا، کسی اور سے کمپیئر کرنے سے بہتر ہے ہم خود سے کمپیئر کریں. اب دیکھیے تقوی کتنا آیا ہے ہماری لائف. صبح میں جب ہم اٹھتے تھے ہاں پہلے جب ہم پاسٹ میں صبح میں اٹھتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم سیدھا پہلے اٹھ کے انسان واش روم ہی جاتا ہے، جانا ہی پڑتا ہے. تو ہم واش روم جاتے تھے، برش کرتے تھے، جو بھی اپنا ہے روٹین میں. اس کے بعد آپ سوچتے تھے ابھی میں یہ کروں، وہ کروں، کیا کروں، ایکسرسائز کروں، واک کے لیے جاؤں، پہلے ناشتہ کر لوں، یا آپ کا روٹین جو بھی ہوگا. کوئی جاب پہ جاتے تھے، کوئی کچن میں جا کے کام کرتی ہے. لیکن اب ہمارا تقوی لیول کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی پہلے ہم کیا کرتے بتاؤ؟ نماز الحمدللہ. ہوں، ویری گڈ چاند جی. سب سے پہلے ہم کہتے ہیں، ابھی بستر میں ہی ہوتے ہیں اور ہماری زبان پہ آ جاتا ہے الحمدللہ الذی. اگر پوری دعا نہ بھی پڑھے اور صرف الحمدللہ بھی کافی، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. پھر آف کورس اٹھ کے ہم واش روم جانا ہی پڑے گا، لیکن ہمارا واش روم جانا بھی تو بدل گیا ہے. اب ہم واش روم جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ لیفٹ لیگ اندر ڈالتے ہیں، ہے نا. پھر آپ واش روم میں جانے کی دعا بھی پڑھتے ہو، نہیں پڑھتے تو ایٹ لیسٹ اعوذ باللہ پڑھ لیں. اور پھر آپ جو بھی برش کرتے ہو اور مسواک کرتے ہو، اس کے بعد آپ فوراً کیا کرتے ہو؟ وضو بناتے ہو. سی دا ڈفرنس. آپ خود نوٹ کرے، پہلے آپ اٹھتے تھے اور کیا پہلے اٹھ کے وضو بناتے تھے؟ نہیں. ابھی آئی ایم ٹیلنگ فرام مائی اون پرسپیکٹو کہ اب میں پہلے اٹھ کے کیا کرتی ہوں؟ وضو بناتی ہوں. پھر مجھے فکر ہے کہ فجر کا وقت ختم نہ ہو جائے، اگر تہجد میں اٹھے تو تہجد کا وقت ختم نہ ہو جائے. ہم سب سے پہلے کس کو میں یاد کرتی ہوں صبح اٹھتے ہی؟ اللہ دنیا، کو. جاب، ناشتہ، کھانا، نتھنگ ڈوئنگ، سب سے پہلے اللہ. دیکھو آ گیا کہ نہیں تقوی؟ ایک ایگزامپل. اب اگر اس کو ہم پورے دن کو میں لے کے بیٹھوں گی تو پورے ہماری صورت رہ جائے گی. وہ آپ خود اپنا امیجن کر لے کہ پھر پورے دن میں کتنا فرق پڑا ہے، کتنی بار مجھے اللہ یاد آتا ہے، کتنی بار میں اللہ کو یاد کرتی ہوں، اور کتنے کاموں میں گناہوں سے آج بچ رہی ہوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر میں اسے نہیں بھی دیکھ سکتی، وہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پرومس کر دیا ہے کہ تمہارے اس تقوی کی وجہ سے میں تمہارے گناہ بھی بخشوں گا اور تمہارے اجر بھی بڑھا دوں گا. نا آیت سے تو تقوی اچھا ہے کہ نہیں اچھا؟ کتنا فائدہ ہوا ہمارا؟ بہت اچھا ہے. وی ہیو بیکم ایوری الحمدللہ. مومنٹ گاڈ کانشیس. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ابھی ہم کو اپنا لیول بڑھانا ہے انشاءاللہ، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر. اب آیا آیت 6. اب ہم آ جاتے ہیں واپس طلاق کے میٹر پہ. اسکنوہن، اسکنوہن، اس میں سکون ورڈ دکھ رہا ہے آپ کو بیچ میں؟ ہاں. تو سکون کہاں پہ ہوتا ہے؟
آپ بتاؤ، آپ کہیں بھی کتنا بھی گھومنے جاؤ، 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے رہو، کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاؤ، آپ سوئٹزرلینڈ جاؤ، دبئی جاؤ، امریکہ جاؤ، سکون کہاں ملتا ہے؟ قرآن میں. قرآن میں، اور اپنے گھر میں. سکون کہاں ملتا ہے؟ اپنے گھر میں. تو یہاں پر سکون کا معنی گھر بتایا گیا. اسکنوہن، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے شوہر کو کہ تم طلاق دیے ہو اپنی بیوی کو، لیکن ابھی اس کی عدت گزارنا باقی ہے، تو تم کیا کرو؟ پیچھے بھی آ گیا نا آیتوں میں کہ اس کو اپنے گھر سے نہ نکالو، یعنی عدت وہ کہاں گزارے؟ خود اپنے گھر میں. اب شوہر سے کہا جا رہا ہے پھر سے کہ تم ٹھہراؤ ان کو. سکون کا مطلب کیا ہے؟ سکون سے رہنے دو، ہننا ان کو، گزارنے دو اپنی عدت ان کو اپنے گھر میں. پھر سے آیا ہاں، من حیث، کہاں؟ من حیث، جہاں. لکھ لیجیے، من حیث، جہاں، سکنتم، جہاں رہتے ہو تم. سبحان اللہ. تم جہاں ہو نا، شوہر سے کہا جا رہا ہے، لکھ لیجیے کہ شوہر جہاں رہ رہا ہے، بیوی کو تم وہیں پہ رکھو. ابھی بھی وہ تمہاری بیوی ہے، ابھی بھی طلاق کا پروسیجر چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا ہے. تو اس کی عدت ہے، لیکن وہ عدت کہاں گزارے؟ اسی گھر میں جہاں تم رہتے ہو. یعنی بیڈ روم میں، یس، بیڈ روم میں یس، ہال میں بھی نہیں نکالو گے، دوسرے روم میں بھی نہیں رکھو گے. اور تمہارا اگر ایکسٹرا گھر ہے، فارم ہاؤس ہے، بھائی کا گھر ہے، کوئی خالی گھر پڑا ہوا ہے، کوئی آپ ہوٹل میں بھی اس کو نہیں رکھ سکتے. کہاں رکھنا ہے اس کو؟ اسی کے گھر میں. ہاں. اور سکون کہاں ملتا ہے ہم کو؟ ہمارے بیڈ روم میں یا ہال میں؟ بیڈ روم میں. اور بیڈ روم میں بھی اپنے بستر پہ یا صوفہ پہ یا زمین پہ؟ آن یور اون بیڈ. ایگزیکٹلی. تو سکون ورڈ میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ڈال دیا. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ، کہ جہاں تم سکون سے رہ رہے ہو نا شوہر، بیوی کو بھی وہیں سکون سے رکھو جب تک کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوتی. میں وجدکم، استطاعت میں سے تمہاری. وجد کہتے ہیں ایز پر یور مینس، جیسی تمہاری استطاعت، طاقت، ایز پر یور کیپیسٹی مینس. اس کو وہیں پر رہنے سونے دو. اس میں سب کچھ آ گیا، کھانا پینا. جیسے تم زندگی میں خود کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، اس کے لیے. یہ مت سوچو کہ ابھی اس کو طلاق دے دیا ہے، اب میں اس کو کیوں یہ دوں، تب تم میرے کچن میں سے کھانا نہیں کھا سکتی، تم میرے بیڈ پہ نہیں سو سکتی، یہ نہیں کر سکتی. نو، نو ریسٹرکشنس ایٹ آل. اوکے. ولا تداروہن، اس میں ضرر ورڈ ملتا ہے. ضرر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا، ٹو ہیراس، تکلیف دینا. اور نہیں تم نقصان پہنچاؤ ان کو. ڈو ناٹ ہیراس، ڈو ناٹ ٹربل، نہ فزیکلی، نہ مینٹلی، نہ اسپرچولی، کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف نہ دو. وہ اپنی عدت میں ہے، وہ آلریڈی تکلیف میں ہے، اب اور کیا تکلیف دو گے تم اس کو؟ لتضایقوا، لی، تاکہ، تضیقوا، تاکہ تم تنگی کرو، ہے نا. زیکو ورڈ جو ہے نا، ابھی دیکھیے بار بار آئے گا یہ ورڈ، اس کو بھی ہم لوگ پڑھیں گے، تھوڑا غور سے پڑھیں گے. تاکہ تم اس کے لیے اتنی مشکل پیدا کر دو، انبیریبل کر دو، علیہن، ان پر. تو اتنا نقصان، اتنی تکلیف اس کو نہ پہنچاؤ کہ اس کے لیے تمہارے ساتھ رہنا اب اور مشکل ہو جائے. یعنی عدت اس کو سکون سے گزارنے دو. ڈونٹ میک اٹ ڈیفیکلٹ اینڈ انبیریبل. سمجھ آ گیا؟ وَإِن كُنَّ، وہ اور، ان اگر، کننا وہ ہو. کون ہو؟ بیوی جس کو طلاق دیا ہے. اگر وہ بیوی ہو، کیسی ہو؟ اولاتی حملن. اولاتی، آپ کو پتا ہے یہ اولاتی ورڈ کہاں سے آیا ہے؟
अगर कोई भी थोड़ा सा गौर करके मुझे बताएगा ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़ गई है कुरान के ट्रांसलेशन की। उलाती वर्ड का मतलब यहाँ पे हमने क्या पढ़े? उलाती हमलिन हमल वालिया। आप मुझे बताओ उलाती का मतलब कोई बता सकता है? गौसिया? औलाद से। नहीं नहीं, वो हमल में आ गया औलाद वर्ड। हमल में औलाद वर्ड आ गया, प्रेगनेंसी हमल में आई, ठीक है, वही मानती हूँ। बाजी कोशिश करते हैं। अल्लाती से उलाती मोनस के लिए आया है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको और सिंपल करके बताती हूँ आप। हम लोग पढ़ते हैं ना अल्लती, वो जो, है ना। और हम पढ़ते हैं आल फिर ऑन, पढ़े थे आल फिर ऑन, क्या मतलब था इसका? फिरौन की औलाद। सिर्फ औलाद थोड़ी होता है आल का मतलब। फिर ऑन वाले, इट कैन बी द फैमिली ऑफ ग्रुप। फिरौन। हाँ, एंड ग्रुप भी हो सकता है, उसकी कॉम भी हो सकती है, करेक्ट। तो यहाँ पर उला फीमेल के लिए आ गया और उ लाती आ गया है प्लूरल के लिए, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ प्लूरल में चल रहा है। हुन्ना, 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 हिन्ना। क्यों प्लूरल में चल रहा है? कि जिस किसी बीवी को तलाक दी गई हो, जिस किसी औरत को तलाक दी गई हो, तो इसीलिए प्लूरल में फहीम आंटी वेरी गुड माशाल्लाह, उलाती वालिया, वालिया, वाला और वालिया। तो हम वर्ड आ गया, यानी प्रेग्नेंट औरतें। अगर तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट औरतों में से हो, यानी वो प्रेग्नेंट हो, तो फिर क्या करो? अब एक तो उसको तलाक दिया है, उसकी इद्दत गुजर रही है, उसको अपने घर में ही रहने दो। और अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो अब व्हाट यू हैव टू डू? अनफिको अलैहिन्ना, वो यानी फिर अनफिको, तुम खर्च करो, अलैहिन्ना, उन पर। कब तक खर्च करना है? हत्ता, हत्ता यहाँ तक के यज़अना, वो रख दे, हम लहुन्ना, अपना हमल। हमल रख देने का मतलब होता है डिलीवरी, उसकी डिलीवरी तक के। अब तुम्हें उसका पूरा खर्च उठाना है। क्या एक्स्ट्रा खर्च होता है या नहीं होता प्रेगनेंसी और डिलीवरी में? प्रेगनेंसी में प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ख्याल रखना, डिलीवरी का खर्च, फिर बच्चे का खर्च। डिलीवरी अगर हॉस्पिटल में होती है तो उसको वहां एडमिट करना, लाना, ले जाना, खिलाना, दवाइयाँ, बच्चे के कपड़े, बच्चे का सामान। तो ये सारा एक्स्ट्रा खर्च है या नहीं? ऑफ कोर्स है। तो ये कौन उठाएगा? अल्लाह ताला फरमा रहे शौहर से कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी तक के सारे अखराजात उसके, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर, ये सब किसके ऊपर है? शौहर के ऊपर। अब हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक तलाक प्रोनाउंस करते ही वो माँ के घर चली जाती है, और फिर ये बोलते हैं अब हमको क्या, अब वो माँ उसके मायके वाले उठाए उसका खर्च। तो अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्ट कमांड्स यहाँ पर दे दिए हैं। ये है अम्रुल्लाह, अल्लाह का हुक्म, ठीक है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन अर्ज़अना, अब क्या होगा? अब बच्चा पैदा हो गया, करेक्ट। तो फिर क्या करना है? फिर इन, अगर, अच्छा हमने पढ़े थे ना कि अगर औरत प्रेग्नेंट है और बीवी प्रेग्नेंट है तो उसकी इद्दत कब खत्म होगी? डिलीवरी तक शी भाभी। डिलीवर्स। है ना। अब इसकी डिलीवरी हो गई, यानी उसकी इद्दत खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। पर इन, फिर अगर अर्ज़अना लकुम, वो दूध पिलाए लिए तुम्हारे। हम्म अब वो दूध किसको पिला रही है? अपने बच्चे को। लेकिन तुम दोनों का तो तलाक हो गया और इद्दत भी कंप्लीट हो गई। तो अगर शौहर को चाहिए था, हमने ये भी पढ़ लिए ना, कि इद्दत गुजरने से पहले वो क्या कर ले? रुजू कर ले
सुलह कर ले अगर इद्दत से पहले। तो शौहर को ये पता होना चाहिए कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है, और डिलीवरी हो गई यानी इद्दत खत्म। तो मेरा चांस कब है कि मैं कब सुलह कर लूं, रुजू कर लूं? Before अभी। she delivers. हाँ, एंड यू नेवर नो डिलीवरी किसी को पूछ के होती है क्या? आपको कितनी डेट्स दे दे डॉक्टर कितनी आप सोनोग्राफीज कर लो, लेकिन डिलीवरी की डेट किसको मालूम है? सिर्फ और सिर्फ Allah ko. एग्जैक्टली। तो तुमको अगर सुलह और रुजू करना है, शौहर से कहा जा रहा है, तो तुम अभी कर लो। अब एक बार बच्चा पैदा हो गया तो उसकी तो इद्दत खत्म हो गई। लेकिन अगर ये, अब बच्चा पैदा हो गया, अभी सारा फोकस किसके ऊपर आ गया? बच्चे के ऊपर। अब चाहे तुमने रुजू किए हो या नहीं किए हो, दोनों ही सूरत में बच्चा किसका है? दोनों का, माँ और बाप। दोनों का है, एग्जैक्टली। लेकिन बच्चे को दूध सिर्फ कौन पिला सकती है? माँ पिला माँ। सकती है। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर अगर वो दूध पिलाए लिए तुम्हारे, अब वो तुम्हारे लिए ये करेगी, क्योंकि तुमने तो रुजू भी अगर नहीं किया, तो अभी बच्चे को दूध पिला रही है ना, तो तुम पे एहसान कर, इसलिए फरमा दिया लकुम, दिए तुम्हारे। तो फिर क्या करो तुम? आतु हुन्ना, फिर तुम दो उनको, कंपनसेट करो, उजूर हुन्ना, उनका अजर। अब क्या दूध पिलाने के लिए माँ को पेमेंट मिलेगी? नॉर्मल सिचुएशन में तो माँ खुशी खुशी दूध पिलाती है। कोई उसको पैसा देता है अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए? देता है? कोई भी नहीं देता। और क्या वो लेती है? किसी से भी नहीं लेती। लेकिन ये सिचुएशन कैसी सिचुएशन है? इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर अब तलाक हो गई है, अब दूध वो पिला रही है ना, तो एहसान कर रही है तुम्हारे बच्चे पे और तुम पे, तो तुम उसको उसका अजर दे दो। अगर वो लेती है तो दे दो। व अतमीरू, और तुम हुक्म दो, बैनकुम, तुम्हारे बीच में, बिटवीन बोथ ऑफ यू, बिमारूफिन, साथ मारूफ का। यानी एक्चुअली यहाँ पे हुक्म जो है ना, वतमीरू, ये आ गया है मशवरे के लिए, कि तुम लोग ये जो फैसला है कि दूध कौन पिलाएगा, पिलाएगी या नहीं पिलाएगी, कहाँ रह के पिलाएगी, अब तो डिलीवरी हो गई है, तो ये सारा तुम दोनों आपस में मशवरे से डिस्कस करो और फैसले करो। व इन तआसर तुम, व और इन, अगर, तआसर तुम, इसमें आइन सीन रा, इसे क्या कहा जाता है? तंगी। अगर तुम तंग दस्त हो, कमजोर हो, चाहे माल के एतबार से या कोई और सिचुएशन है, तुम्हारे पास तंगी है, मुश्किल है, फसतुरदिउ, फिर तुम दूध पिलाएगी, फिर तुम नहीं है, फिर दूध पिलाएगी, लहू, लिए उस बच्चे के, उखरा, कोई और। अगर सिचुएशन ऐसी है कि माँ बच्चे को छोड़ के चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि तुमने रुजू भी नहीं किया और इद्दत पूरी हो गई, तो अब वो तुम्हारे लिए हलाल है या नहीं है? तलाक दे दिए थे ना, इद्दत पूरी हो गई, रुजू नहीं किया, नहीं है। अभी वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। वो रुकेगी तुम्हारे घर में? नहीं रुकेगी। अगर वो बच्चे को अपने साथ लेके चली गई है, तो वो दूध पिलाएगी। अगर बच्चे को तुमने नहीं जाने दिया, ये कह के कि ये तो मेरी औलाद है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, या अगर वो कहे कि ये तेरी औलाद है, तू संभाल, और वो चली जाए, तो अभी लटक कौन रहा है? हु इज बीइंग अफेक्टेड? द चाइल्ड। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर तुम सबसे पहले बच्चे की फिक्र करो और उसको दूध पिलवाओ किसी और से, इफ पॉसिबल। तो रजाई माँ या तो कोई मिल जाए, या नर्स आप रख लो, या फिर अभी पाउडर मिल्क, ड्राइड मिल्क, दूध की बोतल, ऊपर का दूध पिलाओ, जो भी तुम इंतजाम कर सकते हो, तो बच्चे को का इंतजाम पहले कर लो।
اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنا فکر مند ہے ہر معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ بتا رہے. الحمدللہ ڈیٹیل میں. 1 منٹ. 3339. ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ آیت 7. لینفق. لی تاکہ. لی سوری چاہیے کہ مسٹ یونفق خرچ کرے. ابھی یہ سارے معاملے میں خرچ تو کرنا ہی پڑے گا نا. بچے کو دودھ پلانا ہے، دودھ لانا ہے، نرس رکھنی ہے، تو خرچ تو کرنا پڑے گا. تو کون خرچ کرے؟ چاہیے کہ خرچ کرے. ذو سعتن کشادگی والا. سعت کہتے وسعت سے آیا یہ ورڈ، یعنی مالدار اگر ہے، جس کی کیپیسٹی ہے، تو وہ اپنی طاقت کے مطابق من سعتی ہی کشادگی کے مطابق خرچ کرے. جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے، اس کا جیسا سٹیٹس ہے، وہ اس حساب سے خرچ کرے. یعنی کوئی زبردستی نہیں ہے خرچ کے معاملے میں. اور ایک ایسا معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے نا، جیسے کہ نکاح کے وقت بیوی کو کیا دینا چاہیے؟ دین مہر. مہر. تو مہر کے لیے بھی کیا ہم کو کوئی اللہ تعالیٰ نے فکسڈ اماؤنٹ بتائی ہے کمپلسری؟ نہیں باجی، حیثیت کے حساب سے. یہاں پر بھی فرمایا تمہاری اولاد ہے، تم اس کے لیے اپنی کیپیسٹی، اپنی حیثیت کے مطابق من سعتی ہی خرچ کرو. وہ اور من جو قدر علیہ. قدر میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ تقدیر میں اس کے، علیہ اس پر، رزق ہو اس کا رزق. اگر کسی کا رزق لمیٹیڈ ہے، اس کا رزق، اس کی تقدیر، اس کی حیثیت لمیٹیڈ ہے. پہلا والا تھا مالدار ہے، ذو سعتن ویلدی پرسن، تو اپنے حیثیت سے خرچ کرے. دوسرا آ رہا ہے ومن قدر علیہ، اور جو تقدیر اس پر، رزق ہو اس کا رزق کم کر دیا گیا ہو، لمیٹیڈ ہو اس کے پاس، تو پھر کیا کرے؟ وہ پھر لام پر جزم، چاہیے کہ یونفق وہ خرچ کرے، مما اس سے جو، مما فرام دیٹ، آتا اللہ جو عطا کیا اس کو اللہ نے، جو عطا کیا اس کو اللہ نے. تو دونوں بتا دیا گیا، مالدار اپنی کیپیسٹی، اور اگر غریب ہے، کم طاقت ہے، تو اپنے حساب سے خرچ کرے. لا یکلف اللہ. لا یعنی کیا؟ نہیں. یکلف نہیں تکلیف دیتا، نہیں پابند کرتا. کون؟ اللہ. نفسن کسی نفس کو، کسی جان کو اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ سوائے ما آتا ہو جو اس نے دیا اس کو، جو اللہ نے دیا اس کو، بس اتنی ہی اس کا، اتنا ہی پوچھ ہوگی اس سے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے اللہ نے کس کو کتنا دیا ہے. سب ویری سون، ان قریب، یجعل اللہ بنائے گا اللہ، بعد عسری یسرا بہت جلد بنا دے گا اللہ. کیا کر دے گا اللہ؟ بعد عسری عسر کے بعد، مشکل کے بعد، یسرا آسانی. اما پارا میں ہم نے پڑھے تھے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دے گا، حالات آسان کر دے گا. تو تم یہ مت سوچو
کہ ابھی میں کہاں سے خرچ کروں. جیسی بھی تمہاری طاقت ہے وہ حساب سے اپنے بیوی بچے پر خرچ کرو. سبحان اللہ. ابھی اس میں 2 بار آیا آتا، آتا اللہ. چانانٹی ابھی آپ نے عطا کی بات کیے تھے جب ہم کمپیریزن کیے تھے جی. نازل کرنے کا. ناؤ یو سی دا ڈفرنس کہ یس. نازل کیا چیزیں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت ایسے. اور اللہ کی طرف سے رحمت، کہ چاہے وہ بارش کے فارم میں ہو یا قرآن کے فارم میں. اور عطا ہوتی ہے، اور وہ ہے نا کامن ہے. نازل جو کیا گیا قرآن از کامن اینڈ سیم فار آل آف اس. برابر جی ہاں. فرق ہے نازل اور عطا میں. آج ادھر ہی ہم کو مل گیا نا دونوں. قرآن سب کے لیے ایکولی نازل کیا گیا. بارش سب کے لیے ایک ساتھ ایک جیسی نازل ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. بٹ عطا جو ہے اللہ کی، اس میں اللہ کی حکمت کے مطابق ڈفرنس ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو کم دے کے پھر زیادہ دیتا ہے، زیادہ دے کے پھر کم دیتا ہے. اس میں اللہ کی کیا ہے؟ حکمت ہے in the distribution. So now there is a difference between nazil and ata. Okay. اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ کوئی آسان ہے؟ طلاق اور عدت اور پھر اتنی مشکل گھڑی میں بھی ساتھ میں رہنا، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو وہیں پہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے بیچ اسی وجہ سے صلح کرا دے کہ تمہارے دلوں میں محبت آ جائے اور ایک دوسرے کو کے لیے دل پھر سے نرم ہو جائے اللہ کے حکم سے. لیکن دور دور رہو گے تو شیطان اور زیادہ تمہارے بیچ مشکلیں پیدا کرے گا. اور یہ سارے معاملات مشکل کے بعد آسانی کا مطلب ایک اور ہے کہ کوئی بھی برا وقت بھی رہ نہیں جاتا، کہ مشکل حالات بھی گزر جائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں بھی فرما دے گا. کب؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تو ہم اس میں خود اپنی طرف سے وہ سچویشن ایڈ کر دیتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں انشاءاللہ تو پھر ہر مشکل کے بعد آسانی بھی آ جائے گی، ساتھ ساتھ بھی آ جائے گی انشاءاللہ. آیت 8. اچھا، اس میں دودھ پلانے کا ذکر آیا ہے. سورہ بقرہ میں بھی بچے کے پیدائش کے بعد دودھ پلانے کا ذکر آیا ہے. اور آپ سب کو ایک ہوم ورک دے دیتی ہوں کہ آپ لوگ بریسٹ فیڈنگ کے فائدے، دا بینیفٹس آف بریسٹ فیڈنگ، کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کا دودھ اسے پلانا، اس کے کتنے فائدے ہیں یہ آپ خود لکھ لیجئے، اسٹڈی کر لیجئے، تاکہ ہم دوسروں کو بھی بتا سکے. اور ہم جب اسے پڑھیں گے نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کر لینا، نیت کر لینا کہ اللہ تیرا حکم ہے اور میں نے تو اپنے بچوں کو دودھ پلائی تھی، تو نے اس کا حکم قرآن میں دیا ہے، مجھے پتا تھا یا نہیں تھا، میں نے تو یہ نیک کام کر دیا اپنی اولاد کے ساتھ، تو تو مجھے اس کا اجر دے دے انشاءاللہ. آیت 8. وہ اور کأین، کأین تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے نا پڑھنا، وہ کأین، وہ اور کأین کتنی ہی، بہت سی، مینی، من قریتن بستیوں میں سے، بہت سی سوسائٹیز میں سے، اتت اس نے سرکشی کی، بہت سی ایسی بستیاں تھیں، ایسے شہر تھے جنہوں نے کیا کیا؟ اتت، انہوں نے سرکشی کی. کس کی سرکشی کی؟ ان امر ربہا، اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کی، پلورل ہے، اور اللہ کے رسولوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. کون؟ ایسی بہت سی بستیاں جو گزر چکی.
اب سورۃ طلاق ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی گھر کا معاملہ تھا، شوہر اور بیوی کے بیچ، ان کے بیڈ روم کے اندر کا معاملہ تھا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے کہ کیسے ایک گھر، ایک فیملی، ایک بیسک یونٹ ہے، اگر وہاں پر سکون ہے اور وہاں پر اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، تو پھر دھیرے دھیرے پوری سوسائٹی، ہر گھر میں اللہ کی فرما برداری ہوگی، اور پھر پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورے کنٹریز اور پورے کانٹیننٹس اللہ کے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک گھر میں ہی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ بھی ایک مسلمان گھر میں، تو آپ سوچئے کہ اس گھر کے بچے بھی وہی دیکھ رہے ہیں، وہی سیکھ رہے ہیں، پھر پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ، پورے سٹیز اینڈ کانٹیننٹس، وہاں پر کیا ہوگا؟ ان بستیوں میں جو کیا کرتے ہیں، اتت ورڈ کو آپ سرکل کر لیجیے، یعنی وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کیا کرتے ہیں؟ اگینسٹ اسلام۔ تو کیا ہوگا؟ وہ پھر ہاں سب نہ ہاں سب میں حساب ورڈ مل رہا ہے آپ کو، محاسبہ بھی مل رہا ہے، پھر محاسبہ کیا ہم نے اس کا، حساباً شدیدہ، محاسبہ شدید، محاسبہ اردو والے بتائیں گے ہم کو، حساب سے ہی ورڈ ہے، جیسے حساب لیا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، یعنی ایگزام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پیپر چیکنگ ہوتی ہے اور پھر جو ریزلٹ بنایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو آزمائش صرف شوہر بیوی اور ایک گھر کی نہیں ہے، پوری دنیا کی آزمائش۔ تو جن شہروں نے، جن بستیوں نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کیے، نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ تو حساب لے گا اس کا۔ کیسا حساب لے گا؟ شدیدہ، بہت اسٹرکٹ۔ اور یہ حساب کہاں پہ ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پھر چاہے وہ پوری بستی ہو، پورا شہر ہو، ایک گھر ہو، میاں بیوی ہو، یا پوری قوم ہو، جیسے کہ آل فرعون۔ تو اللہ تعالیٰ سخت سزا، سخت حساب لے گا، ایسے ہی چھوڑ نہیں دے گا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، وہ اور عذبناہا، عذاب دیا ہم نے اس کو، ہم کا ورڈ آ رہا ہے یہاں پر بھی تھا، حاسبناہا، حساب کیا ہم نے اس کا، عذبناہا، عذاب دیا ہم نے اس کو۔ ہم ورڈ کہاں ملا؟ نام، نون پر کھڑا زبر، رائل ہم، اللہ تعالی خود اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم حساب لیں گے اس کا، ہم عذاب دیں گے اس کو۔ کیسا عذاب؟ عذاباً نکرا، ایک عذاب جو بہت نکرا، بہت برا، بہت برا عذاب، سب سے برا عذاب۔ اللہ کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، سورہ طلاق چل رہی ہے، ایک فیملی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ پورے قوموں کا ذکر کر رہے ہیں، بستیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آئی؟ کہ چاہے تم ایک انڈیویجول لیول پہ ہو، یا تم سارے مل جل کر، کہیں بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو حساب تو لیا جائے گا۔ تو شوہر یہ نہ سمجھے کہ وہ اب اس کی بیوی کا مالک بن چکا ہے، وہ اس کے ساتھ جو کرے، جتنا ظلم کرے، جتنی تکلیف دینا چاہے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی مرضی ہے، اس نے نکاح کیا، اس کی مرضی ہے، اس نے طلاق دے دی،
تو یہ نہیں ہوگا، اللہ حساب لے گا اور اللہ عذاب بھی دے گا۔ اور بیوی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور میں اپنے شوہر کو ستاؤں، اتنا ٹارچر کروں کہ وہ مجھے طلاق دینے پہ آمادہ ہو جائے۔ تو کوئی پوچھے گا نہیں، اللہ کی طرف سے حساب ہوگا۔ تو کتنا بیوٹیفلی بیلنس کیا اللہ تعالیٰ نے، فرام ون فیملی ٹو دا انٹائر ورلڈ۔ سب کا مالک کون ہے پھر؟ اللہ سبحانہ Allah subhanahu wa ta'ala. بے شک۔ آیت And these 9۔ all combine and make a society, na? یس، برابر، کہ ایک فیملی مل کے ہی تو ہر فیملی مل کے ایک سوسائٹی بنتی ہے۔ یو رائٹ۔ آیت 9، پھر ذاقت، اس نے چکھا، ذائقہ ورڈ ہے اس میں، پھر اس نے چکھا، وبال امرہا، وبال کانسیکوینس، لکھ لیجئے، وبال کانسیکوینس، امرہا اپنے کرتوتوں کا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم پھر اس کو عذاب دیں گے، اس کا حساب لیں گے، تو یہ کیوں ہوا؟ پھر اس نے چکھا وبال، انجام اپنے ہی کرتوت کا۔ کیوں اس پر اللہ کی سزا یا اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا؟ کیونکہ اس نے کام ہی ویسا کیا۔ تو جو جیسا کام کرے گا اس کے لیے ویسا ہی اس کا انجام، کانسیکوینس ہوگا، رائٹ۔ وَكَانَ عَاقِبَتُ، وہ اور کان تھا، عاقبتُ انجام، رزلٹ، امرہا اس کے معاملے کا، خسرا خسارا۔ تو جو غلط کام کرے گا تو اس کا رزلٹ کیسا ہوگا؟ اس کام کا، اس معاملے کا رزلٹ خسرا، نقصان، لاس، گھاٹا۔ پھر اس کے لیے گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نقصان۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اچھے کام کا بدلہ دنیا میں بھی آپ کو اچھا ملے گا اور آخرت میں بھی اچھا ہی ملے گا۔ ایک ایگزامپل لے لیجئے کہ کوئی چور ہے، چوری کر رہا ہے، اس وقت تو وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو بغیر کسی محنت کے مال ہاتھ میں آ گیا، تو ابھی تو میرا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب چور پکڑا جاتا ہے کسی نہ کسی دن، چاہے وہ چور ہو یا کوئی فراڈ کرنے والا ہو، نارمل چور ہو یا کوئی بزنس میں یا پالیٹکس میں، تو جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کا دنیا میں اس کو اس کی سزا ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، اور آخرت میں بھی ملے گی۔ ویسے ہی طلاق کے معاملے میں بھی تم اگر طلاق دو گے تو دنیا میں بھی تمہارا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی تم خسارہ اٹھاؤ گے۔ 10، اعد اللہ، اعد تیار کیا اللہ نے، لہم لیے ان کے، عذاباً شدیدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے آخرت میں؟ عذاباً، پنشمنٹ، شدیدہ، ویری سیویئر۔ کہاں پہ ہے یہ سیویئر پنشمنٹ؟ عذاب جہنم تیار کر کے رکھی ہے، اینڈ اٹ از آلریڈی دیر، ریڈی ہے۔ فاتقوا اللہ، پھر سے آ گیا تقوی، پھر کیا کرو؟ پھر تم تقوی کرو، اور یہاں پہ آپ تقوی کے لیے لکھ لیجئے بچو۔ پھر تم بچو، کس سے بچو؟ اس شدید عذاب جہنم سے جو کس نے تیار کیا ہے؟ اللہ نے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اولی آیا، اور وہاں پہ کیا آیا تھا جو ابھی ہم نے پڑھے تھے؟ اولاتی۔ دیکھیے یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں سکھا دیا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو،
اور یہاں پہ اولاتی حملن تھا آیت نمبر 6 میں، تو وہ فیمیل پلورل کے لیے تھا، اس لیے اولاتی ہو گئے۔ اب آپ سمجھ گئے، بالکل آسان اللہ نے کر دیا ہمارے لیے۔ تھوڑا سا جب ہم گرامر میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے سیم سورہ میں ہمیں دونوں ورژنز بتا دیے، فیمینائن اینڈ میسکولائن۔ پھر جب ہم نے نازل ورڈ پڑھا، اس پہ فوکس کیا، تو آتا بھی ہم کو اسی صورت میں مل گیا، اور اسری یسرا اپوزٹس بھی ہم کو ایک ہی آیت میں مل گیا۔ How beautiful is Allah's guidance and Allah's mercy. یہ کیا اللہ کی کتاب ہے، اس کی شان دیکھیے۔ Can you realize کہ اس طرح کون گائیڈ کر سکتا ہے رب العالمین کے سوا، مالک یوم الدین کے سوا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اس کے آگے اور ایک خوبصورت بات دیکھ، ہاں اب ہم کو اور اس کی خوبصورتی قرآن کی نظر آئے گی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تیار کیا ہے اللہ نے تمہارے ان کے لیے، ناٹ تمہارے، ان کے لیے عذاباً شدیدہ، جہنم کا شدید عذاب۔ واتقوا اللہ، لیکن ابھی تو تم زندہ ہو، ہے نا؟ اگر تم نے بھی کبھی کوئی غلطیاں کیے ہو، کوئی گناہ کیے ہو، تو ابھی بھی تمہارے پاس موقع ہے، تقوی کر لو اللہ کا۔ اور تقوی میں معافی بھی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تقوی میں معافی آتی ہے یا نہیں آتی؟ استغفار آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ بتاؤ، کیا ہم نے کوئی غلطیاں نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیے، ابھی بھی کر رہے ہیں؟ تو ابھی بھی تقوی کر لو، سدھر جاؤ، معافی مانگ لو۔ کون؟ یا اولل الالباب، اے عقل والو۔ تو کیا اگر ہم عقل والے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں گے، تقوی کر لیں گے، اللہ کی بات مان لیں گے۔ الذین آمنوا، سبحان اللہ۔ اور دیکھو آپ، یہ الذین آمنوا دونوں ورڈز کے بیچ، دونوں ورڈز کے آس پاس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے؟ اسکرین پہ نہیں آپ کو یہ ملے گا۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے اس وقت کہ نہیں؟ Nobody is there? Am I talking alone? باجی ہے، قرآن ہے ہاتھ میں۔ بتاؤ مجھے، یہ دونوں ورڈز کے بیچ میں کیا دکھ رہا ہے تم کو؟ دونوں ورڈز کے بیچ میں باجی، بیچ میں نہیں، سوری، یہ دونوں ورڈز کس کے بیچ میں؟ ایک سائڈ میں جیم ہے اور ایک سائڈ میں تا ہے۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہوا سنا؟ ہے معلوم کسی کو؟ Wait, I will show you. Done. میں اسکرین پہ ڈال دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آئے۔ اچھا، یہ سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے ایز اے ٹیچر۔ ایز اے ٹیچر یہ سب ہم کو بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بٹ جو بات مجھے ایسا لگتی ہے کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں، جو مجھے نہیں سمجھ آتا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اب دکھ رہے ہیں اسکرین پر سنا؟ جی باجی دکھ رہا ہے۔ دیکھو، الذین آمنو، اس طرف کیا ہے؟ جیم اور ٹھہراؤ، اور اس طرف تو اور کف۔ کف کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پوز۔ کف لکھا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوز۔ رکو یہاں پہ تھوڑا۔ اور کیوں رکو، کیوں پوز کرو؟ سوچو۔ کیوں سوچو؟ کیونکہ پیچھے بتایا یا اولل الباب، عقل والے ہو تو ذرا رکو، ذرا سوچو۔ اور صرف عقل والے نہیں ہو تم کون ہو؟ الذین آمنو، اسکرین پہ دیکھو، تم تو ایمان والے بھی ہو اور عقل والے بھی ہو۔ سبحان اللہ، ہو کہ نہیں ہو؟ بتاؤ آپ لوگ ایمان والے ہو سنا، جی باجی الحمدللہ، اور عقل والے ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ باجی۔ سے یس، یس باجی۔ یس۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اگر تم عقل والے بھی ہو اور ایمان والے بھی ہو تو پھر کرو کیا؟ واتقوا اللہ. پھر اب تمہارے پاس صرف کس چیز کی کمی ہے؟ عقل بھی ہے، ایمان بھی ہے، کمی کس چیز کی ہے؟ تقوی کی ہے. تو اب کیا کرو؟ واتقوا اللہ. اب تقوی بھی کرو. تھوڑا ہے تو اس پہ خوش مت ہو جاؤ، اور بڑھاؤ. اور زیادہ ہے اور بڑھاؤ، اور ہے اور بڑھاؤ. اسکائی از دا لمٹ. تو کیونکہ تقوی تو روز تھوڑا زیادہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، ایمان بھی روز کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، عقل بھی کم زیادہ ہوتی رہتی کہ نہیں ہوتی. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اب دیکھو، قد، بے شک. اب یہ کیا آ گیا دیکھ لو. کین شیئر دا اسکرین ناؤ. ہاں سمین. قد، بے شک، انزل اللہ، نازل فرمایا اللہ نے، الیکم، تمہاری طرف، ذکرا، یہ ذکر، اس ذکر کو، اور ذکر کے نیچے آپ لکھ لیجئے قرآن، ریمائنڈر. سبحان اللہ. اب مجھے بہت مزہ آیا اس آیت میں. آئی ڈونٹ نو ویدر آپ کو آ رہا ہے نہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا بتا رہے ہیں کہ فیوچر میں جو اللہ کی بات نہ مانے اس کے لیے فیوچر میں، آخرت میں جہنم تیار کر کے رکھی ہے اللہ نے. لیکن تم زندہ ہو، تم عقل والے ہو، تم مومن ہو، اور نازل فرمائی ہے اللہ نے تمہارے طرف یہ کتاب، یہ قرآن، جس کا تم ذکر کرتے ہو، جس کو تم پڑھتے ہو، ابھی سمجھ بھی رہے ہو، روز ریمائنڈرز مل رہے ہیں. تو پھر تمہارا تقوی تو بڑھنا چاہیے. پھر کیسے تم یہ معاملے کرتے ہو؟ کون سے معاملے؟ نافرمانیوں کے معاملے. یہ گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی؟ کیونکہ کیا نہیں کرتے ہو تم؟ صاحب حق کو اس کا حق نہیں دے رہے، حق میں کمی کر رہے. طلاق کا معاملہ کب آتا ہے؟ جب شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے پوری طریقے سے، یا بیوی شوہر کا حق نہ ادا کرے پوری طریقے سے، کہیں نہ کہیں بیچ میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ظلم کیا جا رہا ہے. ظلم کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ تقوی نہیں ہے. تقوی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عقل نہیں ہے. عقل کیوں نہیں ہے؟ مومن کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ قرآن سے دور. اسی آیت کو آپ پورا گول 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 گھما لو، کس کس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے؟ قرآن کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے. سمجھ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عقل بھی کم ہے، تو تقوی بھی کم ہے. تو پھر تم جھگڑے ہی کرو گے. پھر شیطان تمہارے سر پہ حاوی ہو جائے گا. اور شیطان سب سے زیادہ، ابلیس کب خوش ہوتا ہے؟ ابلیس سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب وہ میاں بیوی کے بیچ جھگڑا لگا دے. آپ کو پتا ہے نا، وہ والی لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ابلیس ہر روز اپنا تخت سمندر کے پانی پر رکھتا ہے، اور وہاں پہ اس کا کورٹ جمتا ہے، محفل، میٹنگ، اور سارے شیطان کے چیلے آ کر ابلیس کے وہاں جمع ہو جاتے ہیں. اٹینڈنس ہوتا ہے ہر روز. پھر ابلیس ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے آج کون سا کام کیا. اور شیطان اچھے کام کرتے یا برے کام کرتے؟ برے کام کرتے. تو ہر شیطان اپنے اپنے کام کی وہاں پہ آ کر رپورٹنگ دیتا ہے ابلیس کو. تو شیطان کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے ارے ٹھیک ہے، تو نے کیا، اوکے اوکے ٹھیک، اچھا کیا. تو نے کیا کیا؟ بولے میں نے وہاں پہ اس سے یہ گناہ کروا دیا. ہاں ہاں ٹھیک ہے، اچھا کیا اچھا کیا. پھر ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرا دیا. تو پھر ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے، کم یار کم یار، یہ کیا نا تم نے، سب سے اچھا کام، ویری گڈ. پھر اس کے سر پہ تاج رکھتا ہے. سبحان اللہ، استغفر اللہ. اس کے سر پہ تاج پہناتا ہے، تو نے سب سے اچھا کام کیا. یہ کس وجہ سے ہے؟
قرآن سے دوری کی وجہ سے، ایمان کی کمی اور تقوی کی کمی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے دور رکھے، بچائے رکھے، آمین۔